बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हेड ऑन और मैं हूं मुनीब फारूक। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि रावलपिंडी के अंदर कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने उसकी सरबराही की और मार्का हक का 1 साल पूरा होने पर इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया और पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस को, पाकिस्तान को बहैसियत रियासत जो शानदार कामयाबी मिली उसको एक दफ़ा फिर सेलिब्रेट किया है पाकिस्तान ने। पूरा पाकिस्तान उसके ऊपर नाज कर रहा है, फ़ख्र कर रहा है और अपनी मुसल्लह अफवाज के ऊपर फ़ख्र कर रहा है। और इसके अंदर कुछ बड़ी कन्विंसिंग लाइंस हैं जो इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के अंदर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कही, जिसमें कहा गया कि मार्का हक कौमी इत्तेहाद, इज्तिमाई अज़्म और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ के गैर मुतज़लज़ल अहद की अक्कासी करता है। मार्का हक अवाम, हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान के दरमियान गैर मुतज़लज़ल हम आहंगी की अलामत है जो तमाम अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस के मद्दे मुकाबल बनियानुम मरसूस की मानिक यकजा खड़े हैं। यानी पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस किसी भी चैलेंज को, चाहे वो अंदरूनी हो या बैरूनी, उसके मुकाबले में बनियानुम मरसूस की तरह मौजूद हैं और इंशाअल्लाह रहेंगे। इसके साथ साथ दुनिया के अंदर क्या हो रहा है, ईरान और अमेरिका का तनाज़ा एक नई शिद्दत इख्तियार कर रहा है। पाकिस्तान की कामयाबी अब तक ये रही है अल्हम्दुलिल्लाह कि इस पूरे मामले के अंदर वो सीज़ फायर जिसको इनिशिएट पाकिस्तान ने करवाया वो आज तक कायम है। लेकिन पिछले 24 घंटों के अंदर कशीदगी भी बढ़ी है, लेकिन अब तक सूरत हाल काबू में है। नई सूरत हाल क्या डेवलप हो रही है, ईरान और यूएई के दरमियान जो एक तनाज़ा या एक प्रोवोकेशन जो सामने आई वो एक ऐसी चीज़ थी विच वॉज अनकॉल्ड फॉर। पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब इमारात के साथ और उनके ऊपर हुई गई इस बमबारी को शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने, और इसके नताइज क्या निकल सकते हैं ईरान और अमेरिका जो तनाज़ा है उसके हवाले से पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं जनाब फैज़ रहमान साहब, सीनियर सहाफ़ी और हैं और वाशिंगटन डीसी से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया फैज़ रहमान साहब आपका। और जनाब एयर कमांडर रिटायर्ड खालिद सीसी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और हम दोनों मौजूद शख्सियात को तंग करते रहे हैं और तंग कर रहे हैं और करते रहेंगे और उनके तज्ज़िये से इस्तिफ़ादा भी हासिल करते रहेंगे। बट आई वुड स्टार्ट विद यू फैज़ रहमान साहब। हम कोई सैनिटी एक्सपेक्ट करते हैं लेकिन बट देन समथिंग कम्स आउट ऑफ द ब्लू। बट कीपिंग इन व्यू जो इस वक्त हो रहा है, ये जो प्रोवोकेशन है ये विदाउट एनी कॉज सामने आई है फ्रॉम ईरान टूवर्ड्स यूएई, क्योंकि एक बड़ा कल सुबह तक तो बड़ी गुज़िश्ता रोज़ सुबह तक बड़े अच्छे माहौल बड़ा अच्छा था कि वो जहाज़ भी पाकिस्तान के थ्रू वापस हुआ, क्रू मेंबर्स भी पाकिस्तान के थ्रू गए और सैनिटी प्रिवेल कर रही थी। बट देन लेटर हाफ ऑफ द डे जो था वो बड़ा आई वुड से बड़ा वॉल्केनिक हो गया। सो आपके नज़दीक क्या हुआ है और इस पिछले 24-26 घंटों के अंदर? देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुनीब, गुड टू बी बैक ऑन योर शो, और चिशी साहब को भी मेरा सलाम। देखिए, इसके 2 अहम पहलू हैं। एक तो ज़ाहिर है, और मैं आपके शो पे भी कहता रहा हूँ कि और मुख्तलिफ शोज़ पे भी, कि ये जो ब्लॉकेड है इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर, और ज़ाहिर है कि वो उसका पर्पज़ ये है कि ईरान को इतना सफोकेट कर दिया जाए कि उसके पास कोई चारा ना रहे और वो तमाम शराइत इनकी मान ले। तो उसके लिए उनका ब्लॉकेड को तोड़ना ज़ाहिर है कि इस वक्त एक बहुत अहम उनके लिए एक समझिए ऑब्जेक्टिव है पूरे इस क्राइसिस में। तो आप ये जो भी हरकतें आप देख रहे हैं, जो एक्टिविटीज़ देख रहे हैं, और खुसूसन ये जो अफसोसनाक जो अटैक है, मैं समझता हूँ कि वाकई बहुत अफसोसनाक है फुजैरा पे और यूएई पर जिस तरह से अटैक्स हो रहे हैं। और उसके साथ साथ आज खुद जनरल केन ने एक बात की कि तकरीबन 10 बार इन्होंने ईरानियों ने अटैक्स किए हैं यूएस शिप्स पर, जो कि उनकी थ्रेशहोल्ड से नीचे हैं सीज़ फायर को तोड़ने के लिए। तो ये एक ऐसा ज़ाहिर एक पहलू है। अच्छा, दूसरा ज़ाहिर है कि देखिए एक पहलू और भी बहुत अहम है कि ख़ुद हमको अभी ये नहीं समझना चाहिए, और जब हम इसका तज्ज़िया करते हैं तो ये बात ज़हन में रखना चाहिए कि ईरान में इस वक्त कोई ऐसी कोई यूनैनिमिटी नहीं है लीडरशिप में आपको कि नज़र आए। वो जो मोज़ाइक डिफेंस की हम बात करते रहे हैं शुरू से इस जंग के आगाज़ से, तो उसकी कुछ डाउन साइड भी है। तो आप ये उसका भी एक मुज़ाहरा आप देख रहे हैं कि इस वक्त वाज़ेह तक़सीम आपको नज़र आती है। और मुनीब, आपको शायद याद होगा आज से कुछ 2.25 साल पहले जनवरी 2024 में
ایران کی طرف سے پاکستان پر میزائل اٹیک ہوا تھا بلوچستان میں، اور پھر اس کا جواب بھی پاکستان نے دیا تھا، اور اس کے پھر تھوڑی دنوں بعد ابراہیم رئیسی صاحب مرحوم صدر، ایرانی صدر تشریف لائے تھے پاکستان، اور انہوں نے جو اندرون خانہ جو بعد میں لیک بھی ہوئی بات، کہ یہ کہا تھا کہ بھئی یہ ہم نے نہیں بلکہ یہ جو ہمارا جو IRGC کا جو ایک فیکشن ہے اس نے یہ حملہ کیا، اور اس سے پولیٹیکل لیڈرشپ، یہ باقاعدہ ایک ریکارڈ پر کچھ باتیں آئی ہیں تھرو لیکس۔ تو اس وقت بھی یہی صورتحال ہے کہ وہاں پر ایک تقسیم ہے۔ اس وقت پولیٹیکل لیڈرشپ ضرور چاہتی ہے کہ کچھ کام ہو۔ آپ نے دیکھا کہ آج عراقچی صاحب اب اعلان ہوا ہے کہ وہ چائنا جا رہے ہیں، اس سے پہلے رشیا جا رہے ہیں، تو ان کی پوری کوشش یہ ہے کہ اس معاملے کو میرا خیال ہے کہ ڈپلومیٹیکلی ریزالو کیا جائے۔ لیکن بہرحال وہاں پر جو موزائک ڈیفنس کا ایک جو میرا خیال ہے ایک کمپلژن ہے یہ کہ یہ اٹیکس ہوں، اور وہی ہو رہے ہیں۔ اچھا، آپ جو سینیٹی جو آپ نے بات کی، دیکھیے اس وقت یہ بھی عجیب و غریب بات ہے کہ آج ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی پیٹ ہیکسٹ صاحب نے جو ڈیفنس سیکرٹری ہیں، انہوں نے باقاعدہ بڑی پریس کانفرنس کی، اگین وہی بلسٹر کہ ہم آپ کو اڑا دیں گے، یہ کر دیں گے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں، انہوں نے کہا کہ سیز فائر ابھی چل رہا ہے۔ اچھا، اب سیز فائر چل رہا ہے تو دیٹس اے گڈ نیوز کہ بھائی ٹھیک ہے، پوری ایک فل فلیجڈ فل بلون ہاسٹیلٹیز ابھی نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ اس کی وجہ یہاں پر ٹیکنیکل ہے، کیونکہ اگر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ سیز فائر از اوور، تو پھر یہاں پر کانگریس جا کر ان کو دوبارہ آتھورائزیشن لینا پڑے گی، چونکہ 60 ڈیز ہو چکے ہیں۔ ان کی پوزیشن، ایڈمنسٹریشن کی پوزیشن یہ ہے کہ سیز فائر کی وجہ سے وہ جو دشمنی ہے وہ ختم ہو گئی ہے، اور اب ہم کو اس سے کانگریس سے اپروول لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو سیز فائر حالانکہ پھر ایک اور انہوں نے دیکھیے سب آرٹیکولیشن کیسی چل رہی ہے، انہوں نے کہا یہ جو آپریشن، یہ جو پروجیکٹ یہ فریڈم ہے، یہ ایک سیپریٹ آپریشن ہے، یہ بھی اس کا کوئی اس جنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے مینیپولیشن ہے، اس میں مارکیٹ مینیپولیشن کا ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ آپ یہ دیکھیے ٹائمنگ یہی ہوتی ہے کہ یا تو اتوار کی شام یا جمعے کی صبح یا منڈے کی صبح اس قسم کے اناؤنسمنٹس ہوتے ہیں کہ معاملات کچھ کشیدگی سے نیچے آ رہے ہیں۔ لیکن دیکھیے میں شروع سے کہتا آ رہا ہوں 12 اپریل سے، اور میرا خیال ہے آپ بھی اس کو سن چکے ہیں میرے شو، آپ کے اپنے شو پر، کہ معاملات جو ہیں وہ اور زیادہ سنجیدگی کی طرف بڑھ رہے ہیں، یعنی ایک کشیدگی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ آپ فوری طور پر کوئی ریزولوشن اس کا نظر آئے گا انٹل یہ کہ یہ دیکھیے بہت بڑا چیلنج ہے، یعنی ایک سپر پاور کے ایز آف رائٹ ناؤ وی اسٹل نو کہ ابھی امریکہ واقعتاً ایک سپر پاور ہے۔ جو بھی ہو، آپ نے ناگ اس کی رگڑ دی ہے، لیکن واقعہ تو یہی ہے، اگر آپ اس سپر پاور کچھ چند جہازوں کو اس ایک نیرو اسٹیٹ سے گزار نہیں سکتی، تو یہ تو بہت بڑا چیلنج ہے ان کے لیے، امریکنز کے لیے، خصوصاً ٹرمپ کے لیے۔ ٹھیک، اچھا جیسے صاحب یہ فرمائیے کہ سر کہ کیپنگ ان ویو، اب ظاہری بات ہے بڑا ہٹ لیا ہے، بی اٹ مطلب قطر ہے، آپ سعودی عربیہ ہے، پرٹیکولرلی UAE، میں آپ سے پہلے بھی ہم اس بات کو ڈسکس کر چکے ہیں، بڑی ایک مشکل سی سچویشن آئی ہے، اور جس طرح پھر کچھ فیصلے UAE نے لیے، اوپیک سے نکل جانا، اوپیک پلس سے نکل جانا، اور وہ سم ہاؤ لگتا بھی ہے کہ انہوں نے اس کو بہت ہر ان ایوری وچ وے انہوں نے ہٹ لی ہے۔ آپ کے نزدیک یہ جو ابھی ریسنٹلی ہوا ہے، اور جو چیز چشتی صاحب، جو فیض رحمان صاحب بھی پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ از اٹ اونلی بیکاز آف دا ڈویژن دیٹ وی سم ہاؤ وٹنس ود ان ایران، جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے دیکھیے اگر تو یہ ڈفرینسز اور جس طرح فریگمنٹیشن کہا جا رہا ہے، ہمیں کلیئر ہونا چاہیے کہ فریگمنٹیشن کا سب سے گولڈن اپرچونٹی فرام امریکن پرسپیکٹو اس وقت تھی لاسٹ ایئر جب 50 لیڈرشپ کو شہید کیا گیا، 19 لیڈر جو سائنٹسٹ مارے گئے تھے وہ ٹاپ لیڈرز تھے سائنٹسٹ۔ اس کے بعد اس دفعہ آپ نے دیکھا 49 کے قریب لیڈرز جو شہید کیے گئے تھے۔ اس وقت یہ ڈس انٹیگریشن یا فریگمنٹیشن کا آئیڈیل موقع تھا۔ ظاہر ہے بہت ٹاپ کی تمام لیڈرشپ اگر چلی جائے تو پھر ایک ریس لگنی چاہیے تھی لاجیکلی کہ کون پاور میں آئے گا، کون ٹیک اوور کرے گا، کس کا زیادہ انفلوئنس ہے۔ اگر اس وقت نہیں لگی تو اب میں نہیں فورسی کرتا کہ اتنی جلدی آسانی سے فریگمنٹیشن نظر آ رہی ہے۔ یہ تو لوکل میں لیڈرشپ کی بات کر رہے ہیں۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے دیکھا جو مڈل ایسٹ کے ممالک جن پر حملہ ہوا ہے، GCC کے ممالک ہے، اس کے اندر ایک ایلیمنٹ آف ڈسکمفرٹ ہو گیا ہے، فنگر پوائنٹنگ بھی ہو رہی ہے، بلیم گیم بھی ہو رہا ہے، اور ظاہر ہے ایران نے جو حملے کیے ہم نے بھی اس کو کنڈیم کیا فارملی۔ لیکن انفارچونیٹ پارٹ یہ ہے کہ ان کے جو اپنے انٹرنل ڈسکمفرٹ ہے GCC کے ممالک میں، جو پچھلے 1981 سے آلموسٹ بنی ہوئی تھی اور آج تک وہ انٹیگریٹڈ چل رہے تھے،
آئل کی پرائسز تک ریگولیٹ کرنے میں جی سی سی کا بہت رول اس لیے ہوتا تھا کہ وہ کلیکٹیولی فیصلہ کرتے تھے کہ پروڈکشن کیسے ہونی ہے، کاسٹنگ کیسے ہونی ہے، اور مارکیٹ کو فلکچویٹ کرنے کی پوزیشن میں ہوتے تھے. تو اب ایک نیگیٹو اسپیکٹ جو آیا ہے کہ یو اے علیحدہ ہو گیا جی سی سی. وہ کیا کرے گا اور وہ کیوں کرے گا؟ میرا ماننا یہ ہے کہ وہ نسبتاً زیادہ اسرائیل کے قریب اس وقت نظر آ رہا ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اس وقت پروڈکشن بڑھائے گا اپنی، تاکہ جو بائنڈنگ تھی جی سی سی کی وہ پروڈکشن بنا کر زیادہ ریونیو جنریٹ کرنا چاہتا ہے کہ جو وار کے اندر ڈسٹرکشن یا ڈیمیج ہوئے ہیں اس کے لیے وہ ریونیو جنریٹ کر سکے اور اپنی اکانومی کی دوبارہ سسٹین کر سکے. آئل سستا ہوگا، ڈس انٹیگریشن بڑھے گی، یہ یونیفیکیشن جو ہے وہ کمپرومائز ہو چکی ہے آلریڈی، اور نیو الائنسز تو ویسے ہی ایک تھاٹ پروسیس شروع ہو چکا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو فیصلے کیے تھے ان ممالک کو ظاہر ہے انگیج کرنے کے، وہ اپنے بیسز پروٹیکٹ نہیں کر سکے. اور آئی ایم شیور ان کی جو لوکل پاپولیشن ہے، آل دو وہاں پہ اس طرح کی حکومتیں اس طرح کی تو نہیں ہے کہ کھڑی ہو جائیں یا گر جائیں، تو وہ ایک تھاٹ پروسیس ضرور چل رہا ہے ان کی انٹیلیجنس میں اور سین مائنڈز کے اندر کہ ان بیسز کا سیٹلائٹس دینے کا کیا فائدہ ہوا ان ممالک کو، کیونکہ یہ زیادہ لائبلٹی بن گئے اینڈ کم بنے بینیفٹ کا ذریعہ امریکہ کے حق میں یا ان ممالک کے حق میں. ٹھیک. اچھا فیض رحمان صاحب، اگر آپ اس ساری صورتحال کو ایویلیویٹ کریں، آپ نے کہا کہ شاید لائک جو فائنینشیل سائیڈ ہے، آئی ایم ایف پریڈکٹ کرتا ہے کہ شاید یہ جو ایک کنٹینشیس ایشو ہے یہ 2027 تک 2027 تک چلتا رہے، اور آبویسلی اس کا ناک آن ایفیکٹ پوری گلوبل اکانومی کے اوپر ہوگا. بٹ چلیں وہ تو ایک فائنینشیل پروجیکشن ہے، اللہ نہ کرے کہ اس میں ایسا نہ ہو اور چیزیں تھوڑی سیٹل ڈاؤن ہو جائیں. بٹ وٹ آر وی لوکنگ ایٹ؟ آر وی اونلی لوکنگ ایٹ اے پرماننٹ ٹروس کہ جی جیسے اب سیز فائر کی صورتحال ہے یہ رہے، اور باقی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شاید لوز اینڈز رہیں گے جن کو کسی سٹیج پہ جائے کر ٹائی اپ یا اسٹچ اپ کیا جائے گا، بٹ یہ جنگ بندی ہی از دی آپٹیمم سولوشن، یا یہی ٹیک ہوم ہے ہم سب کے لیے یا دنیا کے لیے جو اس وقت اویلیبل ہے؟ ادر دین دیٹ کوئی وی ڈونٹ سی اے سولوشن ان سائٹ. دیکھیے میرا خیال ہے کہ لٹل بٹ آف ایوری تھنگ، جو آپ کے سوال میں جو چیزیں پوائنٹس جو پنہا ہیں پوشیدہ، وہ ساری اس میں ساری چیزیں ہیں. ایک ظاہر ہے اس میں تو کوئی شک نہیں، اس میں تمام جو سینر مائنڈز ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز ریزالو ہونی ہے ٹیبل پر تھرو ڈپلومیسی اینڈ نیگوشیشنز، اور وہی ایک پرماننٹ اس کا سلوشن ہوگا. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ دونوں پارٹیز اپنی پوزیشنز اور زیادہ ہارڈن کر رہے ہیں اور سخت کر رہے ہیں. ابھی جو ایران نے نیا میپ جو جاری کیا اسٹریٹ آف ہرمز کا، تو وہ تو ایک اور مزید اس کو ایک سخت پوزیشن کی طرف لے گئے. تو اب کیا اس پر نہ صرف کیا امریکہ اور جو جی سی سی ہیں، دوسری جو گلف خصوصاً یو اے ای فجیرہ اور عمان وغیرہ، یہ سب کیا اس پر ایگری کرتے ہیں، اور پھر کیا خود امریکہ اور دوسری جو آپ کی وہاں جو اسٹیک ہولڈرز ہیں انکلوڈنگ چائنا اور ایشین آپ کی جو پاورز ہیں، ساؤتھ کوریا، جاپان وغیرہ. تو معاملہ یہ ہے کہ اس وقت دیکھیے یا تو یہ ہوگا کہ اگر یہ اسٹریٹ اگر پوری پیسفل اس کا اور اچھی طرح سے اگر کھلے گی تو صرف اس صورت میں کھل سکتی ہے کہ ایران 100% آن بورڈ ہو، ٹوٹل کنسنٹ ہو اس کا. اب امریکہ کی کوشش یہ ہے، آج اگین جو ہیکسیٹ نے جو باتیں کی ہیں انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہم یہ جو ایک الگ سے جو آپریشن رن کر رہے ہیں فریڈم کا، تو اس میں کچھ کامیابی ہوئی ہے، کچھ شروع میں مشکلات ہیں، اور لیکن ایک بات انہوں نے کہی کہ یہ ایک عارضی ایک آپریشن ہے اور اس میں دنیا کے دوسرے ممالک کو آنا چاہیے. تو اب مسئلہ وہی ہے کہ اس کا کیا فریم ورک ہوگا، اور خصوصاً جو سب سے بڑا جو ایک ایلیمنٹ وہاں پر بیٹھا ہے آپ کا ایران، تو اس کے ساتھ آپ کس طرح سے ڈیل کریں گے. ٹھیک. ٹورڈز دی اینڈ چشتی صاحب یہ فرمائیے گا، یہ پیورلی فرام دی امریکن پرسپیکٹو، ہم نے ایرانین پرسپیکٹو آپ سے متعدد دفعہ ڈسکس کیا، کیا واقعی آپ ڈو یو آلسو ایگری کہ امریکن پریزیڈنٹ یا جو ایک امپیریلسٹک اسٹیٹ کی جو ایک سوچ ہوتی ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ از اے ڈفرنٹ مین، ون آف ہز کائنڈ، کیا وہ واقعی یہ ہے کہ جی ٹھیک ہے آئی ول گیٹ سم تھنگ اور آئی ول ٹیک، میرے لیے ٹیک ہوم کچھ ایسا ہوگا کہ میں دنیا کے اندر ایک لیگسی کریٹ کروں گا اپنے ملک کے لیے کہ میں نے دیکھے ایران کو آگے لگا لیا اور میں نے ان کو کیپیچولیٹ کر لیا، سبمیشن کروا دی ان سے. از اٹ واٹ ہی از لوکنگ فار ایگزیکٹلی ناؤ؟ It was what he was looking for, I believe, جنگ سے پہلے، کیونکہ ان کو ایک بڑی ایزی پکچر دی گئی ہوگی. آئی ایم شیور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وینزویلا کا آپریشن ہوا تھا تو اب مجھے ایک خطرہ تھا، اور میں نے کچھ چینلز پر یہ بات بھی کی تھی کہ یہ بڑا خطرناک ہے اگر اب ایران پر حملہ کرے گا امریکہ. اس کی وجہ یہ تھی کہ دیکھیے اس کو ملٹری ٹرم میں ایک ڈیلوژنل لوپ کہتے ہیں،
جب آپ لوپ میں چلے جاتے ہیں تو یو ٹینڈ ٹو بلیو کہ جو میں نے سوچا یا کیا ہے وہ کیونکہ ٹھیک ہو گیا ہے، تو آپ اگلا ڈیلوژن یا ایک پرسیپشن کریٹ کر لیتے ہیں. اور اس کے اندر ملٹری اسٹریٹجی کے اندر یہ بڑا خطرناک ایک موڑ ہوتا ہے جو ایک وارننگ دینی چاہیے. جب آپ کو اتنی آسان کوئک فک وکٹری، لو کاسٹ وکٹری، لو مین آور اسپینڈ کر کے اگر آپ کو 6 گھنٹے کے اندر آپ ایک ملک کا صدر اس کی بیوی کو اٹھا لائیں، تو آپ کو یہ مس لیڈنگ پرسیپشن ہو جاتی ہے کہ اگلا بھی میں یہی کر سکتا ہوں. اور بتانے والے آپ کو بہت خاص طور پر نتن یاہو اگر ہوں کہ یہ جو آپ نے بائیں ہاتھ سے کیا تو آپ امیجن کریں دائیں ہاتھ سے آپ کیا کچھ کر سکتے ہیں. تو وہ آپ کو لیڈ ان کرتے ہیں. اس کے اندر کوشن اور وارننگ ہوتی ہی یہی ہے کہ یہ ایپیٹائزر ہوتا ہے، یہ ایک ٹریپ ہوتا ہے. اور وہی ہوا جو میں نے کہا تھا. یہ میں نے اس کی وجہ سے نہیں کہا تھا کہ میں پریڈکٹ کر رہا تھا، بٹ میں نے کہا تھا یہ خطرہ یہی ہوتا ہے اور وہی ہوا. مس ریڈ کیا، مس کیلکولیٹ کیا. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ اب چاہتے ہیں کہ کیونکہ انہوں نے ان کو بتایا ایسے گیا تھا، اب پل آؤٹ کرنا بڑا مشکل ہے. پریزیڈنٹ اوباما والا جو ایگریمنٹ تھا 2015 والا، اس سے پلس کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی نہیں ہو پایا. اب وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا پرسیو کیا جائے وار لائک سینیریو جس کے اندر جو ٹرافی بھی مجھے کسی کو میئریبل ٹرم میں نظر آئے اینڈ سم سچویشن وچ شوڈ لک لائک اے وکٹری. آئی تھنک وہ اس پہ کام کر رہے ہیں. اور لیکن انفارچونیٹلی ایران، ان کے پوائنٹ آف ویو سے انفارچونیٹلی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے، کہ ایران نے بھی ایک نیو فاؤنڈ لیوریج لے لی ہے. وہ نیو فاؤنڈ لیوریج کی وجہ سے ایران چاہتا ہے کہ مجھے بھی کمپنسیشن اس پیس کے اندر جو ایگریمنٹ ہوگا یا جو وار ٹرافی ہوگی اس میں میرا بھی حصہ ہے. ٹھیک، میں شکریہ ادا کروں گا. بہت شکریہ جناب ایئر کمانڈر ریٹائر خالد چشتی صاحب کا اور جناب فیض رحمان صاحب کا. میرے ساتھ موجود ہیں جناب رؤف کلاسر صاحب اور جناب اختیار ولی صاحب، دونوں میرے معزز مہمان ہیں. بات ذرا اسلام آباد کے اندر اس عمارت کی ہو جائے سب سے پہلے جو کانسٹیٹیوشنل ایونیو کے اوپر یعنی شارع دستور کے اوپر موجود ہے اور اب سے نہیں کئی سالوں سے موجود ہے. آج کی حکومت نے جو کچھ کیا اس پر سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے قانون کے خلاف کوئی بھی سپر سٹرکچر موجود ہے تو آپ اس پر جرمانہ بھی عائد کر سکتے ہیں، اسے زمین بوس بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو طریقہ کار اپنایا گیا کیا وہ درست ہے یا نہیں، اس پر بات کرنے کے لیے میں سب سے پہلے کلاسر صاحب سے آغاز کرتا ہوں. اس ایشو کے اوپر یہ بلڈنگ ہے بہت بڑی اور اسلام آباد کے اندر موجود تھی، مطلب وہ انگریزی میں کہتے ہیں یو کی ناٹ مس اٹ، وہ اتنا بڑا سپر سٹرکچر ہے، ٹوین ٹاور بنا ہوا ہے. یہ اب جو حکومت نے یا خاص طور پر اگر میں کہوں محسن نقوی صاحب نے سٹیپ لیا ہے اور عدالت کے فیصلے کے بعد، خیر اس پر بھی بڑا اعتراض ہو رہا ہے کہ رات کو اس طرح پولیس کا جانا، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا جانا، اور لوگوں نے کہا جی ہمیں ہراس کیا گیا ہے، وہ طریقہ کار بھی سمجھ میں نہیں آتا. لیکن اگر واقعی یہ ان وائلیشن آف لا بنی ہے تو کیا جو اب حکومت کر رہی ہے یہ درست ہے؟ جی بہت شکریہ آپ کا. آپ نے بڑے چند اہم سوالات اٹھائے ہیں، ویری پاورفل انٹرو آپ نے دیا ہے. اس سے پہلے میں آنے کی طرف آپ نے پولیس کا بتایا، یہاں سے شروع کرتے ہیں بیفور گوئنگ انٹو دی پاسٹ. اس میں بھی جاتے ہیں، اس میں بڑی سٹوریز کی ہیں جیسے آپ کہہ رہے تھے کے سٹوریز کی. سو آئی ہیو سم آئیڈیا اباؤٹ یہ کیا ہوا کیسے ہوا. ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں پولیس کی ایکٹیویٹی کا اور ہمارے وزیر داخلہ صاحب کی اتنی تیزیوں کا پھرتیوں کا کہ رات کے 12 بجے وہ بندے لے کر پہنچ گئے کہ اس کو فوری طور پر کھا لے کر. رات کو وہاں پہ انہوں نے پورے تھانوں کے پورے اسلام آباد کی پولیس جو ہے کانسٹیٹیوشن 1 پر وہ لے کر گئے ہیں. میری اپنی بھی ریزرویشن ہے، ہم اس میں بات پہ آئیں گے، قانونی غیر قانونی وہ علیحدہ چیز ہے. میں آپ کو ذرا بتا رہا ہوں کہ ان کی پرائرٹیز بتا رہا ہوں اسلام آباد پولیس کی اور ہمارے وزیر داخلہ صاحب کے. ہمارے بھائی ہیں، دوست ہیں، بڑے کولیگ بھی ہیں اکٹھے ہم. انہوں نے جناب یہاں پہ رات کے 12 بجے سوا سے 3 کرائے کے قاتل ہیں سر. یہ پرسوں رات کی بات ہے اسلام آباد کی F61 آپ سب جانتے ہیں F61 میں کیا بات کہہ رہے ہیں سر. وہاں پہ پوش ایریا، وہاں پہ نوجوان اتر رہا تھا گاڑی سے، اپنے گھر کا گیٹ کھول رہا تھا جناب. اسی وقت 3 بندے اترے ہیں، اس کو انہوں نے آگے اغوا کرنے کی کوشش کی، اس نے شور ڈالا، ریزسٹ کیا. اس کے پیرنٹس اس کے باہر نکلے، محلے والے نکلے، انہوں نے فائرنگ شروع کر دی سر. ایک ہمسائی خاتون نے فوراً پولیس کی 15 پہ کال کی کہ یہ فائرنگ ہو رہی ہے اور یہاں پہ اس طرح اغوا کیا جا رہا ہے سر. اس کے باوجود والدین کے سامنے وہ اغوا کر کے گئے ہیں سر. تینوں کے تینوں یہاں سے پورے اسلام آباد سے نکلے ہیں. سیف سٹی کیمرز ہیں، آپ کی پولیس کو اطلاع ہو چکی ہے. سارے وہ یہاں سے گزرتے سر وہ مردان کے قریب جا کے انہوں نے اس نوجوان کو قتل کیا اور وہ نکل گئے سر. یہ آپ کو پولیس کا بتا رہا ہوں جس کو بتایا گیا. F61 سے آپ کو موٹر وے تک جاتے جاتے بھی کم از کم 15 منٹ آپ کو چاہیے ہوتے ہیں. اور یہ شہر جو ہے سر، اس میں سیف سٹی بھی ہے، اس میں پولیس بھی ہے، وزیر داخلہ بھی ہے، اس میں وزیر اعظم بھی ہے، آپ کے ڈپلومیٹس بھی رہتے ہیں، ہمارے جیسے سینرز بھی رہتے ہیں سارے. یہ بتا رہا ہوں کہ پولیس کا جو پرائمری کام تھا کہ ان کو اطلاع ٹائم پہ دی گئی، اس کے باوجود نہ کسی کو روکا گیا نہ پکڑا گیا. 2 دن بعد انہوں نے بیٹے کی لاش جو ہے والد کو دے دی. یہ پکڑے مردان کے قریب یہ ان کی لاش میں ملی ہے. یہ ان کی پرفارمنس ہے، سینس آف ڈیوٹی ہے، جس کام کے لیے وزیر داخلہ ہے یا پولیس ہے یا سب کچھ ہے. اب ایک اور سین دیکھتے ہیں. شام کو جج صاحب نے فیصلہ دیا، بالکل ٹھیک دیا جی. ہم نہیں چاہتے عدالت کا حکم ہے سر، ویسے تو پبلک ہو چکا ہے، اس پہ گڈ فیتھ میں کامنٹ کر سکتے ہیں، کریں گے بھی صحیح.
جناب وہ کہتے ہیں کہ جناب کہ یہ جو ہے لیز آپ کی کینسل کی جاتی ہے. اب ہونا یہ چاہیے تھا جناب کہ لیز کینسل ہونے کے بعد ان کو پراپر ان کو نوٹس دیے جاتے ہیں 15 دن کے مہینے کے جناب فیصلہ ہو چکا ہے, آپ جائیں اور ان کو خالی کریں. اگر انہوں نے اس میں لکھا بھی ہے انہوں نے کہ ایک پراپر فورم پہ جائیں اور وہاں پہ جا کے مطلب اپیل کر سکتے, سنگل بینچ تھا تو ڈبل کر لیں, کل سپریم کورٹ میں ابھی اس میں 2-4 مطلب آپ تو خود وکیل ہیں, بیرسٹر ہیں, قانون کے اسٹوڈنٹ ہیں, آپ ان چیزوں کو جانتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں اب بھی کرنا ہے, ابھی جب بھی کرنا ہے. اور وزیر داخلہ صاحب نے پورے شہر کی جناب تمام تھانوں کو حکم دیا کہ جتنی پولیس فورس ہے, جتنے بندہ جہاں سے بھی مل رہا ہے نا سر وہ لیں اور یہاں پہ آپ وہ کر دیں. تو بھائی یہ سارے لوگ رہ رہے ہیں, غلط رہ رہے ہوں گے. میں نے سٹوریز کی ہیں, یہی کی ہیں کہ غلط ہوا. مجھے تو اس بلڈنگ پہ بہت بڑا اعتراض تھا. جب آپ اگلے سیگمنٹ میں آئے گے بات کریں گے, اگر سوال پوچھیں گے مجھے کیا اعتراضات تھے ابھی بھی ہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ یہ کچھ طریقہ ہے آپ کا کہ رات کے 12 بجے پولیس کا آپ 2-2.5 ہزار کی نفری لے جائیں, پہلے کریٹ کر دیں شہر میں, ڈپلومیٹک انکلیو آپ کے سر پہ ہے, آپ کا ریڈ زون ہے, آپ کو پوری رات وہ میڈیا چل رہا ہے, سوشل میڈیا چل رہا ہے, ٹیلی ویژن چل رہے ہیں, ٹویٹر ایکٹیو ہو کے رات کے 12 بجے بلڈنگ خالی کروا رہے ہیں, جا کے درختوں ان کے دروازوں کو ٹھک 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 کر رہے ہیں, سوئے ہوئے جاگے ہوئے کہ بلڈنگ خالی کریں اور ابھی کریں. تو یہ چیزیں آپ کو تھوڑا سا فرسٹریٹ کرتے ہیں. ایبسلیوٹ پاور سر, اس سے پہلے جو میں نے اس طرح کی ایروگینس دیکھی نہیں تھی نا, آپ کو میں بتاؤں, میں نو آفینسز ٹو اینی ون, اس طرح کی ایروگینس میں نے پہلے دیکھی تھی جو وزیر داخلہ تھے فیصل صالح حیات میں تھی سر, اللہ ان کو لمبی عمر دے اور دوبارہ چانس ملے سر ہمارے اوپر حاکم لگے سر. یا پھر میں نے شیخ رشید صاحب میں دیکھی تھی, اچھا وہ بھی اپنے آپ کو بھگوان سمجھتے تھے سر, وہ اسی طریقے سے وہ بھی سی ٹی کے افیئرز, پولیس چیزیں, مطلب ان کی بھی میں ہم مطلب موسٹلی دیکھتے تھے کہ یہی یاروں دوستوں کو کہاں پہ ایڈجسٹ کروا رہے ہیں, ڈیپوٹیشن پہ کام کدھر لگے گا, کام کیا کر, چلو ان کا رائٹ ہے مان لیتے ہیں بھائی, آپ کی اپنی مرضی کی ٹیم ہے, مرضی کے لوگ لے کر آئے, سب کچھ کرنے کے بعد لا اینڈ آرڈر کی یہ سچویشن ہے. رات کے 12 بجے ایسی کون سی ایمرجنسی ہو گئی تھی, مطلب مجھے نہیں سمجھ آ رہی بھائی. اس میں بہت سارے لوگ وہ رہتے ہیں جو آپ کے لیے, آپ کو بھی پتا تھا کہ اس میں کون لوگ رہ رہے ہیں, آپ کو بھی پتا تھا, آپ گئے وہاں پہ, پھر کیا ہوا, پھر ڈٹے رہتے ہیں. پھر انہوں نے ایک ٹیلی فون کال کے بعد شہباز شریف صاحب کو رکوا دیا, جو بنی گالا میں جس پہ اعتراض ہو رہے ہیں, بنی گالا میں بلڈوزر چل رہے تھے, نہ شہباز شریف صاحب کے وہ کہتے ہیں مامتا جاگی, نہ ان کی مامتا جاگی, ان کی نقوی صاحب کی تو ویسے نہیں جاگ رہی تھی, وہ تو بلڈوزر لے کے پہنچے ہوئے تھے. تو جناب جب بڑے لوگوں کا معاملہ آتا ہے, عام آدمی تو کہہ رہا ہے کہ 2 قانون ہوتے ہیں, ایک ان کے لیے قانون تھا جو میں سمجھتا ہوں رات کو 12 بجے جانا بالکل زیادتی تھی, غلط سٹیپ تھا, نہیں کرنا چاہیے تھا. پاور کو یوز کریں, ابیوز نہ کریں, دیٹ از ابیوز آف پاور. رات کو 12 بجے آپ جائیں. جی سر یہ ایک بڑا ویلڈ چیز ہے, بٹ میں اختیار ولی صاحب, کیونکہ آپ حکومت ہے, دیکھیے آپ پر ایک بہت, میں بڑے انگریزی میں کہتے ہیں آئی ایم ناٹ مینسنگ ورڈز, آپ پر ایک بہت بڑی تنقید یہ ہے کہ آپ اپنے خلاف اٹھنے والی آوازوں کو دبا رہے ہیں, آپ سیاسی جماعتوں کو دبا رہے ہیں, آپ ایک سیاسی جماعت کا آپ نے کچومر نکال دیا ویسے ہی, اور ان کے استحقاق آپ مجروح کر رہے ہیں. ساتھ آپ عام آدمی کو بھی نہیں بخش رہے. ٹھیک ہے قانون کے خلاف بنی ہوگی, اور آئی ایم 100% شور کہ سی ڈی اے کا کیس بھی بڑا سٹرانگ ہوگا, لیکن جو یہ ٹریگر ہیپی نیچر ہے آپ کی حکومت کی کہ بس چڑھ جاؤ, استعمال کر لو پولیس کو, یہ سب کچھ کر لو, یہ بڑا کرٹیسزم اٹریکٹ کر رہی ہے. تو آپ کے پاس ڈیفینس ہے اس کا کوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ منیب بھائی. دیکھیں میں خود, آپ کو پتہ ہے اسلام آباد از مائی سیکنڈ ہوم, اور یہاں پر تو مطلب مجھے رہتے بستے مطلب دہائیاں ہو گئی ہیں. جی یہ جو کانسٹیٹیوشنل ایونیو ہے, اس کا پرابلم یہ تھا کہ یہ انکانسٹیٹیوشنل ہی بنا تھا. جی بالکل, اس کی جو بنیاد تھی وہ انکانسٹیٹیوشنل گئی. اب اس میں جو آپ کو معلوم ہے, کلاسرا صاحب کو بھی پتہ ہے کہ گرین حیات بنانے کے لیے, حیات ریجنسی بنانے کے لیے اس کی منظوری دی گئی تھی. اب آپ جا کے دیکھ لیں کہ 20 سال بعد وہاں پر کیا کھڑا ہے, کس نے لیا, کس کو پہنچا, کتنے پیسے دینے تھے, کتنے نہیں دیے, کیوں نہیں دیے, اور پھر اگلی پارٹی پھر کیا تھی, پھر کہاں تک لوگوں نے کروڑ روپے میں 12 کروڑ روپے کا فلیٹ خریدا, کیوں خریدا. everybody was knowing this thing کہ اس میں فرق ہے. میں اسلام آباد میں جتنے مشہور ٹاور ہیں میں ان سب میں رہ چکا ہوں, لیکن مجھے یہاں پر رہنے کا اتفاق اس لیے نہیں ہوا کیونکہ میں تھوڑا بہت جانتا تھا کہ اس میں کچھ غیر قانونی چیزیں انوالومنٹ ہے. اگر میں یہاں پر مالک بنوں تو شاید میں مالک بن نہ سکوں, اگر میں ریزیڈنٹ یہاں کا بنوں, ٹیننٹ بن جاؤں, تو شاید
یہ چیز پتہ نہیں یہ کب تک چلے گی, کیسے چلے گی. مطلب ایک ذہن میں ایک بات تھی, کسی بھی ڈیلر کے ساتھ آپ بات کرتے اور وہ آپ کو یہ ٹیننسی ایگریمنٹ بھی کرا کے دیتا تو وہ آپ کو بتا دیتا کہ جی اس میں یہ مسئلہ چل رہا ہے. اچھا, یہ تو مطلب ایک بڑی کامن سی بات ہے. اب ہم اس کو اگر یہ کہیں کہ مطلب محسن نقوی چڑھ دوڑا, اسلام آباد کی پولیس چڑھ دوڑی, تو سر بات تو ساری یہ ہے کہ اتنی اربوں خربوں روپے کی جائیداد 20-25 سال استعمال کیسے ہوئی, یہ زمین کس نے لی, کیسے لی, کیسے گروپ بنا, اور پھر چلتے چلتے اور ہوتے سوتے یہ یہاں تک. یہ شروع دن سے اس کو روک دینا چاہیے تھا, لیکن اس میں ثاقب نثار جیسے لوگوں نے, اعجاز افضل جیسے لوگوں نے, اور کچھ وکلا دوست ہیں, ٹھیک ٹھاک انہوں نے پیسے کمائے ہیں. سر میں اختیار ولی صاحب مجھے اس میں سر میں بات یہ ہے کہ میرے خیال میں تو میرے اس میں علم کم ہے, کلاسرا صاحب یا میں, یا آئی ایم شیور فار دیٹ میٹر ایون آپ بھی, یہ تو سوال ہمارے لیے ہے ہی نہیں کہ یہ چلیے ایک بلڈنگ کو ہاتھ کیوں لگایا, ایک غیر قانونی چیز بنی ہوئی ہے, آپ اس پہ جرمانہ بنائیں, اسے زمین بوز کرنا ہے, سب کریں. جو طریقہ کار ہے اس پر جو میں نے کہا نا, جو نیچر ہو جاتی ہے کسی بھی حکومت کی کہ اس میں ایک بڑا ایگریشن آ جاتا ہے, سوال اس کے حوالے سے ہو رہا ہے کہ یہ طریقہ کار کیا درست ہے, کیا امپلیمنٹیشن آف لا اسی طریقے سے ہونی چاہیے. آئی ایم شیور بہت تگڑا کیس ہوگا سی ڈی اے کا, اور بالکل ٹھیک ہے, بٹ بالکل نہیں ہونا چاہیے. میں جو آپ نقطہ اٹھا رہے ہیں میں اس کو ایلابوریٹ کر دیتا ہوں. وہ بالکل طریقہ کار غلط تھا. کبھی بھی مطلب جہاں پر فیملیز رہتے ہیں, فیملیز بیچاروں کا کوئی قصور نہیں ہے, وہ تو پیسے دے کر وہاں پر یا خرید کر رہ رہے ہیں یا کرایہ دے کر رہ رہے ہیں. ان پر ایسے چڑھ دوڑا, بچے, خواتین, بڑے بزرگ بیمار ہوتے ہیں. آپ کو پتا ہے یہ پورا ایک محلہ, ایک سٹی بن جاتی ہے جہاں پر 200-250 فلیٹ ہوتے ہیں, ایک چھوٹا سا قصبہ ہو جاتا ہے, گاؤں ہو جاتا ہے پورا. اب وہاں پر آپ ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور آپ اس پہ ایسے رات کو چڑھائی کریں, آئی ایم ناٹ ان فیور آف دیٹ. اور یہ اگر درست ایکشن ہوتا تو شاید پرائم منسٹر اس پر کبھی بھی کوئی کمیٹی نہ بناتے اور ان کو ایکشن سے نہ روکتے. سو آئی ایم کلیئر اباؤٹ دیٹ کہ میرے وزیر اعظم نے بھی اس چیز کو اپریشیٹ کرنے کی بجائے بلکہ اس کو روکا ایکشن کو, اور اس کے لیے کمیٹی بھی کانسٹیٹیوٹ کر دی ہے. سو وی آر کلیئر اباؤٹ دیٹ کہ وہ طریقہ کار جو تھا وہ ٹھیک نہیں تھا. آصف صاحب آپ ذرا اگر ہم اس بات کے اوپر آ جائیں, تھوڑا سا ظاہری بات ہے ایک ایشو ہے اس کے اوپر, کیونکہ آپ نے, آئی نو اٹ فار اے فیکٹ کہ آپ نے بہت سی سٹوریز کی ہیں آپ نے, اور سعید قاضی صاحب نے بھی, آپ اس چیز کو ہائی لائٹ کرتے رہے ہیں. جو نیچر تھا حکومت کا وہ خیر اس پہ تو اختیار ولی صاحب نے کہا ہے کہ وہ بھی اس کو سپورٹ نہیں کرتے, اور آئی تھنک پرائم منسٹر صاحب نے اس پہ کمیٹی بنا دی ہے. بٹ تھوڑا سا میں آگے چلنا چاہوں گا. ہم اسیس کرتے ہیں چیزوں کو مختلف طریقے سے. آج ہمارے ملک میں یہ اختیار ولی صاحب کی حکومت ہے, کیا یہ بات تاثر درست ہے کہ سیاست کا گلا دبایا جا رہا ہے اور وہ حکومت بڑے مزے سے دبانے دے رہی ہے, اور یہ بینیفٹ کر رہے ہیں اس سے, اس چیز سے اپنے آپ کو, اپنی حکومت کو تقویت دے رہے ہیں, لیکن سیاست کا گلا گھونٹا جا رہا ہے. کیا یہ تاثر درست ہے کلاسر صاحب یا نہیں؟ یہ بڑا اہم سوال ہے, لیکن میں اس پہ آتا ہوں ذرا. یہ جس ایشو پہ ہم بات کر رہے ہیں, میرے بھائی اختیار والے نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں. اٹس ویری نوبل آف ہم کہ ہی ڈڈنٹ ڈیفینڈ دی ایکشن. اس کے لیے بڑا آپ کو انٹیگریٹی اور کریکٹر چاہیے ہوتا ہے کہ اپنے فیلو منسٹرز کی کوئی غلط بات ہو تو آپ اس کو ٹی وی پہ کہہ سکیں. سو ریسپیکٹنگ فار دیٹ. انہوں نے 2-4 اور کچھ پوائنٹ اٹھائے جس پہ میرا خیال بات کرنی پڑے گی. ان کا یہ کہنا کہ اب ٹیننٹس کو نہیں پتا تھا کہ اس میں ریگولیرٹیز ہیں, سب کو پتا تھا, اس میں پرابلم ہے, اس کی کنسٹرکشن میں ہے, اپروول میں ہے, بلا بلا. یہ اگری ود دیں, بالکل تھے. لیکن سوال یہ ہے پھر حکومتیں ریاستیں کس چیز کے لیے ہوتی ہیں, ریگولیٹر کس چیز کے لیے ہوتی ہے. مطلب میں جو کسی بلڈنگ میں اختیار والی بھائی آپ کہیں پہ فلیٹ لیں وٹ ایور, ہمیں پتہ چلے یہ انلیگل ہے, فلیٹ بن گیا, بلڈنگ بن گئی ہے, 24 منزلیں بن گئی ہیں, کھلا ہوا ہے, کام شروع ہے, سیل پرچیز ہو رہی ہے, بٹ ایوری باڈی نوز کہ اٹس انلیگل. ویئر از دی سی ڈی اے؟ 2005 کا پروجیکٹ ہے سر, یہ 2005 میں ہوا. سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ 9/11 ہو چکا تھا, آپ نے ٹوین ٹاورز یہاں پہ ڈپلومیٹک انکلیو میں بننے کیسے دیے؟ ہم کیا کریں گے؟ مجھے بتایا کہ ڈپلومیٹک انکلیو کے سر کے اوپر جہاں پارلیمنٹ ہے, جہاں پہ وزیر اعظم سیکریٹریٹ ہے, جہاں پہ سپریم کورٹ ہے, میں بار بار کہہ رہا ہوں آپ کا وزیر اعظم آفس ہے, ریڈ زون ہے, اس کے اوپر ٹوین ٹاور بن چکے ہیں. 9/11 ہو چکا ہے نیو یارک میں. ذرا ہماری داد تو دے نا, ہمارے حوصلے کی, ہماری ہمت کی اور ہماری پلاننگ کی. اور پلس پتہ ہے اس وقت چیئرمین کون تھے سی ڈی اے کے سر؟ بڑی مزے کی بات ہے. دو پارٹیز آسکنگ ہو واز دی چیئرمین ہو اپرووڈ اٹ. کامران اشاری صاحب تھے سر. کامران اشاری صاحب کو اب دوبارہ جو میری اطلاعات ہے
ان کو دوبارہ ایڈوائزر لگایا جا رہا ہے سی ٹی اے کہ آپ بیٹھ کے میں ایڈوائز کریں شہر کو خوبصورت کیسے بنانا ہے. آ رہے ہیں بہت جلدی, میری طرح خبر ہے, ہم سے شیئر کروں. اچھا, تو جب کامران اشاری صاحب جو ہیں ان سے پوچھا جانا چاہیے کہ آپ نے کن گراؤنڈ پر یہ ساری اپروولیں آپ نے دی, مطلب کیا تھا آپ کے ذہن, واٹ واز ان یور مائنڈ. جن لوگوں نے 10-10 کروڑ روپے کے فلیٹ لیے ہیں انہوں نے ٹیکس بھی دیا ہے اس میں سے. سر بالکل دیا. آپ نے پھر ان سے ٹیکس کیوں لیا, آپ نے کیوں ٹیکس لیا؟ یہ تو غیر قانونی عمارت ہے, یہ تو غلط بن رہی ہے بلڈنگیں. Why did you deduct tax from them? آپ نے کروڑوں کے وہاں سے ان سے ٹیکس لینے کے بعد آپ نے کہا بھائی ہم نے پیسے لے لیے, ہماری جیب بھر گئی ہے, اب ہم اللہ تعالیٰ کریں گے, ٹیکس پیئر کے پیسے پہ جاسی کریں گے. اب تم جانو ٹھیکیدار جانے. ٹھیکیدار نے کیا کام کیا سر؟ 4 بلین روپیز کی تھی, اتنے عرصے میں چلتا رہا کام. اچھا بلڈنگ بھی تعمیر ہوتی رہی, مزے کی بات ہے, ٹھیک ہے, وہ کھڑی ہو گئی. پھر اس کے ذہن میں آ گیا میرے جیسے شاہ نے کہا بھائی صاحب اس میں تو آپ ہوٹل بنا رہے ہیں, چھوڑیں ہوٹل میں. اچھا ہوٹل بھی کہاں بنا رہے ہیں؟ ریڈ زون میں, ڈپلومیٹک انکلیو کے اوپر. ذرا عقل مند دیکھیں, یہ بیوروکریسی کے کام دیکھیں, اس دور کے حکمرانوں کو دیکھیں 2005 میں. انہیں کہا ہوٹل بنا رہے, چلو جی انہوں نے کہا تم یہاں پہ فلیٹ بھی بنا لو. اور یہ سارے کام حکومت کہتی ہے اوور دا ایئرز کے غیر قانونی ہو رہے تھے. اندازہ کریں یار, اس سے کوئی بڑا ڈرامہ مذاق ہو سکتا ہے. ایوریتھنگ از الیگل, لیکن کنسٹرکشن جاری ہے, سیل جاری ہے, فروخت جاری ہے, ٹھیک ہے, اور ٹیکس لیے جا رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے. اب وہ کہتے ہیں یہ تو غیر قانونی تھا, اور رات کے 12 بجے بلڈوزر لے کے ہمارے دوست پہنچ گئے کہ فوراً خالی کرو مئی پہ. سر یہ اس طرح ملک کو آپ چلا رہے ہیں. نو اٹ ہیز بیکم اے ماکری. اچھا لاسٹلی بات, جی سر, آپ نے جو وہ کام, میں پھر کہتا ہوں غلط ہوا ہے. ساری میرے پاس زیادہ ڈیٹیل ہے, میں نے بہت ساری سٹوریز کی ہیں, میں ڈیٹیل میں جا سکتا ہوں, ہم 2 گھنٹے شو کر سکتے ہیں, لیکن آئی ڈونٹ ڈو دیٹ. سب کچھ غلط ہوا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ اتنی کون سی ایمرجنسی آ گئی تھی, خدا نہ خاصا کوئی تباہی آنے والی تھی اگر بلڈنگ نہ کھا لی, کوئی اطلاع تھی آپ کے پاس کہ یہ ٹوم ٹاور پہ کوئی ہونے والا ہے, کہ آپ رات کے 12 بجے پورے شہر کی پولیس اکٹھی کر کے ہوٹل لگ گئے. اور جی سر, پچھلے دنوں میں انہوں نے ریئل اسٹیٹ کے لیے بڑے وہ ہوئے کہ ریئل اسٹیٹ کے فارنر جو ہے وہ آئے گا, انویسٹ کرے گا, فارنر کو ہم دیں گے, ڈی ایچ اے میں دیں گے, تو فلاح میں دیں گے, تو اپنی سرکاری ہاؤسنگ سوسائٹی. اس کے بعد فارنر آپ سے کوئی فلیٹ خرید رہے گا, کوئی پراپرٹی خرید رہے گا بحث پاکستان میں, سر رات کے 12 بجے جو آپ نے ہفتے کی ہیں. اچھا سر, میں کلاسا صاحب یہ ظاہری بات ہے بڑی لمبی چارج شیٹ ہے, اور آپ نے ٹھیک کیا. ٹورڈز دی اینڈ میں اختیار ولی صاحب, میں ذرا کو بریفلی آپ اگر کامنٹ کرنا چاہیں, کیونکہ چلے اس کے اوپر جو کلاسا صاحب نے کہا اس پہ بھی, اور اگین جو آپ کے جی بالکل, اور جو آپ پہ ایک چارج شیٹ ہے گورنمنٹ پہ سیاست دبانے کی, اس پہ بھی دیکھیں. سیاست دبانے کی اگر بات ہوتی نا, تو آپ اس کو دیکھ لیں کہ اس وقت پاکستان کی نیشنل میڈیا پر کتنے ایسے اینکرز ہیں, صحافی ہیں جو حکومت کے خلاف بولتے ہیں, تنقید کرتے ہیں, اور بہت مطلب کبھی کبھی تو بلکہ اکثر اوقات لمٹس کو کراس کر کے بولتے ہیں. تو کسی کا غلط تو نہیں دبایا گیا, لیکن اگر ہم یہ بھی کہیں کہ آپ کام بھی مطلب کوئی غلط کرے اور لمٹس کو بھی کراس کرے اور آپ اس کی سرزنش بھی نہ کرے, تو پھر تو یہ ملک بھی نہ ہوا, پھر ریاست بھی نہیں ہوئی, ریاست کی ریٹ. مطلب لوگوں کو نوکریوں سے بھی نہیں نکالا جانا چاہیے نا سر, لوگوں کی نوکریاں نہیں جانی چاہیے. سر یہ سب ایکسیپشنل کیسز کو مت دیکھیں, اوور آل کو دیکھیں, اوور آل دیکھیں. اب 2-3-4 کیسز جو ہیں وہ ایکسیپشنل ہو سکتے ہیں, بٹ اوور آل, اب میں نام نہیں لینا چاہتا, لیکن کون سا ایسا چینل ہے کہ جس پہ ایسے لوگ نہیں بیٹھے جو اسٹیٹ کے مطلب حکومت کے خلاف بولتے ہیں. تو کس کا گلا دبایا گیا ہے, کس کو روکا گیا ہے کہ آپ آج کا شو نہ کریں, کس کو بولا گیا کہ آج آپ فائر ہو گئے. تو مطلب اوور آل تو چیزیں چل رہی ہیں. ہاں تھوڑا بہت یہ بیک گراؤنڈ میوزک جو ہے یہ تو ہر دور میں ہوتا ہے اور یہ چلتا رہتا ہے. یہ ایکسیپشنل کیسز جو ہیں وہ ایکسیپشنل ہوتے ہیں. سو جہاں پر ٹالرنس زیرو ہو جاتی ہے وہاں پر پھر اسٹیٹ ایکشن لیتی ہے. ایک بات آپ کو بتاؤں کہ جب ون کانسٹیٹیوشن ایوینیو کا فیصلہ آ گیا اسلام آباد ہائی کورٹ سے, تو وہاں پر موجود جتنے لوگ ہیں, چاہے وہ مالک ہیں یا وہ ٹیننٹ ہیں, وہ سارے کے سارے اسی لمحے وہ وہاں پر غیر قانونی ہو گئے. ٹھیک, وہ وہاں پر پھر قانونی نہیں رہے. تو اب وہاں پر ایکشن کرنا جو تھا بے شک وہ درست تھا, وہ مطلب قانون ان کو اجازت دے رہا تھا, لیکن جو طریقہ کار اڈاپٹ کیا گیا اس سے اختلاف کیا جائے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب رؤف ناصر صاحب کا اور اختیار ولی صاحب کا. پروگرام آپ نے دیکھا, جس کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.